अदावर्ज है रिपोर्टर्स 21 करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज और साथ अरमान साबिर व्लॉग के प्लेटफॉर्म से हाजिर हैं हम। और बड़ी अपडेट है शहरी सिंध के से मुतालिक, बानी मुत्तहिदा अल्ताफ हुसैन के केस से मुतालिक। उसी केस से मुतालिक मैं बता रहा हूं जिसके हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बहुत सारे MQM के जो मतवाले हैं, जियाले हैं या वफा परस्त हैं, उन्होंने बहुत सी दुआएं भी मांगी थी। और इस हवाले से गाहे बगाहे हमें इल्म भी होता रहा और हमें बताते भी रहे कि कल हम ये चीज़ करने जा रहे हैं। और दानिश तसीम जो हैं उन्होंने इस हवाले से आगाह भी किया। उस केस के अंदर क्या अपडेट हुई है ये तो हम जानेंगे बिलाल अहमद से। और उसके साथ साथ कराची के तालीमी इदारों में भी अब एक नई लहर आ गई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। तो मुकम्मल अपडेट होगी, पूरा आपने आज का हमारा ये व्लॉग जो है वो इख्तिताम तक देखना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं बिलाल की जानिब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, और बिलाल से हम इस बात को जानते हैं कि जो जस्टिस आमिर फारूक हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वहाँ पर जो मुकामी रहनुमा थे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के दानिश, उनकी जो दरख्वास्त है उस पर आज क्या अपडेट हुई है और फर्दर वो क्या देख रहे हैं, आगे क्या होने जा रहा है। जी बिलाल। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक। देखें, ये रिट पिटीशन है 18/6/77/2022 और चीफ़ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन्होंने इसकी समाअत की है। इससे पहले कि आज की जो प्रोसीडिंग है, कुछ एतराज़ात भी हैं, पैमरा का ऑर्डर भी उन्होंने तलब किया है, वो आपको बताऊं। ये 4 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिट पिटीशन है जो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, और मैं आपको बता देता हूँ इसमें मोहम्मद दानिश तस्लीम हैं और इन्होंने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन, चूँकि वो पैमरा को डील वही करते हैं, और चेयरमैन पैमरा, दोनों को फ़रीक बनाया है। इसमें उन्होंने तफसीलात कुछ शेयर की हैं और वो तफसीलात जानना बहुत ज़रूरी इस सेंस में है कि बानी MQM से पहले MQM और बानी MQM के बाद, यानी कि उनको माइनस करने के बाद MQM का इसमें तकाबली जायज़ा भी लिया गया है। इसमें उन्होंने जो पैरा नंबर, अगर मैं आपको ये बताऊं कि जी 3 बताऊं, कि उन्होंने ये बताया कि MQM वो तंजीम है जो कि ठीक है कि महाजिर एक कम्युनिटी के उस पर है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तान के अंदर फैली हुई है। और फिर 2013 के अंदर उन्होंने बताया कि हमने, यानी कि MQM ने 24,56,56,000 से ज़्यादा वोट लिए थे, और ये मुल्क की चौथी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी कौमी असम्बली के अंदर 24 नशिस्तों के साथ 13 के इलेक्शन के अंदर भी थी। अब वो कहते हैं कि ये जो 25 लाख की वोट लिए, और उसमें टोटली अगर सूबाई और कौमी की नशिस्तें देखी जाएं तो उसमें तो 51 नशिस्तें बनती थीं। लेकिन जब उसके बाद MQM यानी कि बानी MQM माइनस हुए, तो उसके बाद कंडीशंस क्या हुई, तो उन्होंने कहा कि डिक्लाइन और सारी सिचुएशन को भी इसमें के अंदर बयान किया है। अब वो 2015 की भी बात कर रहे हैं कि 2015 के अंदर बैन लगा है, लाहौर हाई कोर्ट ने लगाया है, और लाहौर हाई कोर्ट ने, ज़ाहिर है कि आपको इसके पीछे पता है, पूरी साइंस आपको भी अंदाज़ा है कि कहाँ से किस तरह चीज़ें हुई। और 2015 में हाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जी, पैमरा को जो है वो पाबंदी बरह रास्त उनकी तस्वीर पर भी, स्पीच पर भी, हर किस्म की खबर के ऊपर भी बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी लगा दी गई, और एक इंटरम ऑर्डर जारी किया गया। अब वो इंटरम ऑर्डर 2015 से अब तक कंटिन्यू कैसे है, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये पैरा नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 8 है, जिसके अंदर उन्होंने ये लिखा है कि जो आइन का आर्टिकल 199 है, 1973 के आइन है, उसके तहत ये जो इंटरम ऑर्डर है इतना अर्सा कंटिन्यू नहीं रह सकता। है। अगर नहीं रह सकता तो फिर बैन क्यों है? इंटरिम का तो मतलब ही यही है कि वो एक आर्जी आर्जी तौर के ऊपर। अच्छा, अब उसमें ये बताया कि जी 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 40% अभी भी जो वोट बैंक है वो MQM पाकिस्तान का था, और लेकिन जो बाकी देखा जाए, आप इसमें NA 249 और जो बाकी नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हुए हैं उसके अंदर भी उन्होंने जिक्र किया है कि कितने वोट MQM पाकिस्तान, मौजूदा MQM पाकिस्तान को मिले, और वो ये कह रहे हैं कि मतलब बाइकआउट के बाद की सूरत हाल से भी बाइकआउट की सूरत हाल के बाद भी बता रहे हैं। और इसके बाद ये कह रहे हैं कि कुछ 30 मिलियन के करीब टोटली जो फॉलोअर्स हैं बानी MQM के, उसमें ना सिर्फ महाजिर हैं यानी कराची या शहरी सिंध के अंदर, बल्कि पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर भी हैं, और वो उनकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। लेकिन जाहिर है कि इस इंटरम ऑर्डर, मिलियन का मतलब 3 करोड़ की बात कर रहे हैं। जी जी, तो वो कह रहे हैं कि उस इंटरम ऑर्डर जो वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जिसमें नशात पे उनकी तकारीर पे पाबंदी है और उनकी सियासी सरगर्मी पे पाबंदी है, तो वो ये कह रहे हैं कि इतना अर्सा स्टे ऑर्डर कंटिन्यू नहीं रह सकता, और फिर ये आज़ादी इज़हार राय के मनाफी भी है, ये सारा सिलसिला है। अब उन्होंने ये कहा है कि आइन का जो आर्टिकल 19 है, 19A है, उसके तहत
انہیں آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے، ان کی سپیچ، تصاویر اور ساری چیزیں. اچھا پریکٹیکلی اب مین اسٹریم میڈیا کی بات کریں تو ان کی گفتگو نہیں، کم سے کم تصویر یا نام تو آ رہا ہے. آپ نے دیکھا جب برطانیہ والا جائیداد کے پراپرٹی آیا تھا، جیو نے بھی اور دنیا نیوز نے بھی نام لیا ہے باقاعدہ طور پر. اب انہوں نے یہ درخواست دی ہے، 4 صفحات پر مشتمل ہے، اور لاسٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیمرا کو ڈائریکشن دی جائے کہ وہ اس بین کو ہٹائے. اور اب ظاہر ہے اس میں ایک بڑا کوشچن مارک یہ تھا جو آج کی ہیئرنگ ہے. یہ چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، ان کی جو کیس کی سماعت تھی اس میں دانش تسلیم اور ان کے لیگل ٹیم جو ہے وہ پیش ہوئی. ان کی تصاویر بھی میرے پاس آئی، ویڈیوز بھی میرے پاس آئی ہیں. تو بیسکلی اسلام آباد کے جو رجسٹرار ہیں انہوں نے اب یہ پٹیشن تیار ہو گئی، اس میں ایک سکم رہ گیا، اور یہ ہوتا ہے عام طور پہ یہ کہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن جس جو انٹرم آرڈر کا ایگزیکٹلی انٹرم آرڈر کے بعد جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن نکلا کہ بھائی تمام میڈیا ہاؤسز کو کہا گیا کہ آپ وہ تقریر جو ان کی تصویر کسی طور پہ بھی شائع نشر نہیں ہونی چاہیے، وہ نوٹیفیکیشن اس میں مسنگ تھا. تو رجسٹرار نے آبجیکشن لگا کر کورٹ بھیج دیا کہ کورٹ پر چھوڑتے ہیں کہ اگر اس کی ہیئرنگ کرتی ہے یا پہلے اعتراض کو کرتی ہے نا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پٹیشن میں رجسٹرار کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اعتراض کو وہیں سٹاپ کر دیتے ہیں اور نوٹیفیکیشن طلب کرتے ہیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ریلیکسیشن دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ کورٹ کے اوپر چھوڑتے ہیں. کورٹ کیا ریلیکسیشن آپ کو دیتی ہے یا پھر براہ راست کورٹ آبجیکشن کہے گی کہ نہیں یہ آپ دیں. تو اب کورٹ نے یا پھر پیمرا سے بھی منگایا جا سکتا ہے. جی پیمرا سے منگوایا جا سکتا ہے. تو کورٹ نے اب یہ کہا ہے، جو پٹیشنر ہیں ظاہر ہے کہ ان کا یہ بنتا ہے. پیمرا سے تو جواب آئے گا، کیا جواب آئے گا، وہ دوسری والی پٹیشن ایک پہلے سے پینڈنگ ہے. وہ اس میں کورٹ نے اب ان کو کہا ہے کہ آپ جو پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے وہ لے کر آئیں کورٹ میں، اس کے ساتھ لگائیں تاکہ کورٹ کو ایکچوئل امپیون آرڈر کہلاتا ہے. یہ فاروق بھائی بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں. تو امپیون آرڈر بیسکلی وہ پیمرا کا نوٹیفیکیشن ہے انٹرم آرڈر کے بعد سرکاری سطح پر. وہ تو لاہور ہائی کورٹ کا تو جو آرڈر ہے وہ تو انٹرم آرڈر ہے، لیکن جو اس پہ اتھارٹی ہے جس نے امپلیمنٹ کرنا ہے وہ پیمرا ہے. تو امپیون آرڈر اچھا تو پھر اب اعتراضات کتنے دن میں دور کرنے کو کہا ہے اور کیا اس میں اعتراضات کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے؟ دیکھیں اس میں تو ظاہر ہے کہ کورٹ میں انہوں نے یہ کہا ان کی لیگل ٹیم نے کہ ٹھیک ہے اگر کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ پہلے اعتراضات دور کر دیے جائیں تو ہمیں جو ہے وہ اس میں وقت دے دیا جائے. تو کورٹ نے کہا کہ یہ ایک امپیون آرڈر جو ہے، امپیون آرڈر لگا، لیکن یہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کیس فائل کیا ہے تو یہ بڑی ویلڈ ڈیولپمنٹ سینس میں نہیں ہے. میں تو ڈیولپمنٹ سینس میں دیکھ رہا ہوں اسلام آباد، راول پنڈی، گردو نواں، اور وہاں پر ایم کیو ایم کا مقامی رہنما نہیں اس میں درخواست دائر کر رہا ہے. اس میں بھی ایک اور ڈیولپمنٹ ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اس سے پہلے جو ہوتا تھا درخواست ڈلنے کے بعد اناؤنسمنٹ ہوتی تھی کہ جناب یہ درخواست ڈل گئی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دانش نے جب یہ درخواست ڈالی تو اس کے بعد دانش نے میڈیا کو یا ہمارے جو اپنے ان کے ہمدرد ہیں یا جن کو ہمدرد تصور کرتے ہیں ان تمام لوگوں سے انہوں نے رابطے کیے. اور یہی نہیں، کل میرے کچھ دوست ہیں یونیورسٹی کے، وہ بتا رہے تھے کہ ان ویلاگس کے بعد وہ مجھ سے بہت زیادہ رابطہ کرنے لگے. تو مجھے بتانے لگے کہ یار ہمارے پاس تو دعا بھی ہوئی اس حوالے سے کہ یار اب یہ آرڈر ہے تو اس پہ جلد سے جلد کوئی فیصلہ ہو جائے. بتائیے اور بڑے وہ لیکن ایک اور دکھائی دے رہا ہے. لیکن یہ بتائیے پہلے کہ درخواست تو جو ہے وہ پنور صاحب نے بھی داخل کی تھی، تو اس وقت دانش نذیر کا کیا حال ہے؟ نہیں وہی دیکھیں میں نے یہی چیز دیکھیں میں نے یہی بتایا. میں نے بتایا ایک تو لیکن جاننے کی تو ضرورت ہے. نہیں ایک تو دیکھیں بہت فرق یہ ہے، سب سے بڑا فرق ہے وہ ہیں صوبہ سندھ کے سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دانش کیپٹل میں بیٹھے ہیں. اور میں نے دوسرا جو فرق آپ کو بیان کیا نا، نہیں میں نے دوسرا جو آپ کو فرق بیان کیا نا، وہ یہ فرق آپ کو بیان کیا کہ انہوں نے درخواست دائر کی، درخواست کے بعد بتایا، اور اتنے لوگوں تک پتہ چل گیا کہ کچھ لوگوں نے بیٹھ کے دعائیں بھی کی. ممکن ہے اس کی تصاویر بھی کچھ دنوں میں آ جائیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ چلا. اس کے بعد وہ درخواست کے بعد رات تک میں لگا رہا کہ شاید وہ چلے جائیں کہیں، لیکن وہ کہیں سیر کرنے نہیں گئے. صحیح ہے. اچھا ایک اور ایک ہے، پیٹ خراب نہیں ہوا ان کا پیٹ. تو ایک اور ایک خبر جو ویو دوبارہ سے پورے شہر کے اندر آ گئی، تو آپ بتائیں پورے ویو جو اس وقت شہر میں آ گئی ہے اس حوالے سے بتائیں کہ کیا شہر میں ایک نئی ویو آ گئی ہے؟ آج دیکھیں یہ ویو آ رہی ہے، یہ جو چل رہی ہے نا ایکٹیویٹیز ان کی، یہ پہلے جو ہے وہ ایک مخصوص جگہ پہ چل رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ وہ پھیلتی گئی. اچھا، اور یہ ابھی سے نہیں چل رہی ہے، یہ انہوں نے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کرنا جب شروع کی تھی انہوں نے، تو 14 اگست کو بھی ایکٹیویٹیز کی تھیں جس میں بھی گرفتاری نہیں تھی. یوم شہداء پہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس میں بھی گرفتاریاں نہیں ہوئی ہیں. قبرستان کے اندر بھی جانے نہیں دیا گیا، لیکن اس میں گرفتاریاں نہیں ہوئی. جو لوگ وہاں تک گئے، ہاں وہ جو ہے وہ انہوں نے پھول بھی رکھ کر آ گئے اور یہ سب کچھ.
تو یہ ایک طرح کا تھوڑا سا چینج دیکھا جا رہا ہے کہ گرفتاری نہ ہونا بھی Gesture. ایک طرح سے جیسچر ہے کہ کچھ تھوڑی بہت نرم رویہ اختیار کیا جا اور رہا یہ ہے. بھی ایک سگنل ہوتا ہے. یہ بھی ایک سگنل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ گورنمنٹ کو بھی ضرورت ہے, اور جو جن کے پاس جو ہے وہ تمام چیزیں موجود ہیں, جو جہاں سے جو ہے چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت جن کو لے کر آیا گیا تھا وہ اتنے کارگر ثابت نہیں ہو سکے ہیں جتنا وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو اب ظاہر ہے کہیں دیکھیں جو کام کا آدمی ہوتا ہے نا وہی اچھا ان تمام چیزوں کے میں کیمرامین کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ٹائم نہیں, ان تمام چیزوں سے پہلے میں ایک بات ہے, مجھے یوں لگتا ہے مائنس الطاف کا جو فارمولا تھا وہ اپلائی شاید مائنس عمران پر, اور اسی مائنس عمران کے لیے وہ جو مائنس کیا گیا تھا وہ شاید کی ریلیکسیشن مجھے نظر اس حوالے سے کچھ لوگ بات کر رہے ہیں اس دیکھیں میں. بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ مائنس نواز شریف کیا گیا تھا, مائنس عمران خان کیا گیا, لیکن دونوں کارگر ثابت, مطلب دونوں پر امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکا اس طرح سے, تو پھر ان پر کیوں؟ یہ بات ہے. ٹھیک ہے جی. اس حوالے سے جو میں ویو کے حوالے سے بات کر رہا تھا, تو ویو جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں بھی اب شروع ہوئی ہے. داؤد کے ایک انجینئرنگ کالج ہے وہاں پہ, جس میں قریبی جو ہے بہت سے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی ہیں. وہاں کے حوالے سے ایک خبر ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی تنظیم سازی کی کوئی چیزیں ہوئی ہیں. اسی طرح جامعہ کراچی اور NID اور دیگر تعلیمی اداروں میں بھی ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے. اور ایکٹیو ہونا مسئلہ نہیں ہے, ایکٹیو تو کہیں نہ کہیں تو ہمدردیاں اور ساری چیزیں تھیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. متحرک ہونا نظر آ رہا ہے, اور متحرک ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف کارروائی نہ ہونا بھی نظر آ رہا ہے. تو بہت سارے اشارے مل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مائنس الطاف کے حوالے سے جتنے لوگ تھے وہ سارے ایک دفعہ پھر جمع ہو گئے ہیں, ایک دفعہ پھر یکجا ہو رہے ہیں. اور کیونکہ ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. یہ جو ڈاکٹر فاروق ستار کی ملاقات ہو, یا مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی کی, یا وسیم اختر صاحب اور دیگر لوگوں کی, یہ تمام چیزیں اس بات کو جوڑ رہی ہیں کہ مائنس الطاف والے لوگ ایک دفعہ پھر جمع ہو گئے ہیں. کیونکہ اگر ہیلو کی آواز آ گئی تو یہ بات تو طے ہے کہ وہ دھڑے جو کہ بانی متحدہ کی وطن سے نکلے یا بانی متحدہ کی پارٹی سے نکلے, ان دھڑوں کی سیاست ناکام ہو جائے گی. بظاہر ایسے انڈیکیٹرز ہو جائے گی, اور پھر وہ آ کے بولیں گے بھی کہ جی ہمیں واپس بالکل. لیں. تو ان تمام چیزوں میں لیکن اس دفعہ بہت سارے لوگوں کو واپس نہیں لیا جائے گا, کلیئر میسیج ہے. تو لیکن ان تمام لوگوں کی واپسی جو ہے پالیٹکس میں بھی ناممکن ہو جائے گی. لہٰذا کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک دفعہ سر جوڑ کے بیٹھیں, جو کہ ممکن نہیں نظر آ رہا. اس باوجود بھی 1.5 اینٹ کی مسجد بہت سے دو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے. ناک کا مسئلہ, 1.5 اینٹ کا مسئلہ, تو وہ والے مسائل ہیں ان کے, تو اکٹھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مائنس الطاف والے بھی. دوسری طرف جو الطاف حسین کے چاہنے والے ہیں, جنہیں نارملی اس وقت وفا پرست کے نام سے جانا جا رہا ہے, وہ بہت تیزی سے ایکٹیو ہو رہے ہیں. جناب ہم کو آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پورے سندھ سے اور خصوصاً شہری سندھ سے آپ کو اپڈیٹ کر رکھیں, اور اس لیے آپ کی حوصلہ افزائی تو بنتی ہے. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کر لیں. کرنٹ افیئر ود بلال, نئی کھوج, رپورٹرز 21, ارمان صابر ویلاگ, اور جناب ہماری حوصلہ افزائی ہوگی. اور مزید حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کر دیجیے گا اور شیئر بھی کر دیجیے گا. ہم کو سننے کا بہت شکریہ. آداب عرض ہے.